बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, हाजिर हैं इदारे उर्दू के उस सिलसिले के साथ जिसका उन्वान हमने रखा है एक सवाल। और आज हम हाजिर हुए हैं जनाब मोहतरम जलील आली साहब की खिदमत में इस एक सवाल के जवाब के लिए। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त इनायत फरमाया। सवाल सर जो है वो मजीद अमजद का एक जुमला है। जब उन्होंने पूछा कि उनके तख्लीकी अमल के बारे में, और ये बहुत मशहूर हुआ और हम सुनते रहे आपकी महफिलों में भी, उससे पहले भी पढ़ा भी, कि मैं अमल खैर के तसलसल में शेर कहता हूँ। और बाद में ज़ाहिर ये बहुत कोट होता है, बहुत इस पर बात होती है, लेकिन अगर हमारे तालिब इल्म जो हैं वो देखना चाहें या इसको समझना चाहें कि वो अमल खैर जो है वो क्या है, उसके जो अनासर हैं वो क्या हैं, जिनके तसलसल में बड़ा लिखने वाला या हर क्रिएटिव बीइंग जो है वो अपना काम करता है। डॉक्टर साहब, बहुत ही बुनियादी और ज़बरदस्त किस्म का सवाल है, लेकिन मुझे थोड़ी सी ज़रा इसमें इसके पस मंज़र में जाना पड़ेगा। बात यह है कि हम किसी यानी बिलीवर के अंदाज में ना भी माने किसी खुदा को, तो ये जो इंसान का रोज़े अज़ल से एक्सपीरियंस में जो बातें चलती चली आ रही हैं, उसमें जो कबीरी वारदातों वाले लोग हैं, जो पैगंबर जिन्हें हम कहते हैं, जिन्हें सूफी कहते हैं, जिन्हें शायर कहते हैं, जिन्हें थिंकर्स कहते हैं, उनके यहाँ आप देखें कि कुछ बुनियादी परमानेंट वैल्यूज जो हैं वो मुश्तरक, उनकी अपनी अक़दार हैं, ठीक है ना। हाँ, वो सब में एक इश्तराक सा पाया जाता है। बिल्कुल। अच्छा, अब इस बात को, इसी बात की तरफ इशारा करते हुए कुरान मजीद की एक आयत है, इसे बतौर एक विजडम की वर्स के लिए, वो ये कहती है कि हमने अच्छाई और बुराई का शऊर इंसान को वह भी तौर पर दिया। जी, हाँ, यानी इन बिल्ड है। अब अगर ये ना हो ना, तो कोई ना पैगंबर इंसान से मुखातिब हो सकता है, ऐसे ना कोई सूफी मुखातिब हो सकता है, ना कोई फिलासफर मुखातिब हो सकता है। कुछ अंदर है जिसको एड्रेस करता है। बिल्कुल। देखिए, जब हम कायल होते हैं, कोई नई बात करता है, कोई थिंकर फिलासफर करता है, तो हमारी अंदर से एक तायद आती है। बिल्कुल। ये जो अंदर की तायद है, जो इन बिल्ड है इंसानों के अंदर, ये इस बात का सबूत है कि है। बिल्कुल। अदरवाइज आप कोई नई बात मुझे कैसे समझा लेंगे अगर उसका अंदर रिस्पॉन्स मौजूद नहीं है। बल्कि एक मुझे बताया, सर मैंने आपकी बात कहा कि मुझे बताया किसी ने, जब हम किसी वक्त एजुकेशन में पढ़ रहे थे, कि एजुकेट का जो मतलब है वो है नीचे तय से सतह पर लाना। जी जी जी, वही ना, वो कहते हैं तुम्हें कोई मौजूद है, उनका किसका है कि तुम्हें कोई बंदा ऐसी बात नहीं समझा सकता जो पहले से आपके अंदर कहीं खुफ्ता सूरत में मौजूद ना। क्या बात है। ठीक है, तो अब ये वो बात है। ठीक है। तो अब पैगंबर या सूफी या फिलासफर क्या करता है, वो उसको सिस्टमेटाइज करता है, उस हादसे को, उसके जो रिस्पॉन्सेज होते हैं उस हिस्से के, जो हिस्से खैर कह लें, चले इसे हिस्से हुस्नो खैर कह लें। जी बिल्कुल। जो पहले वाले लोग कहा करते थे वो सही कहा करते, बिल्कुल, हुस्नो खैर। तो वो उसको सिस्टमेटाइज करते हैं। अच्छा, जब हम किसी को कहते हैं ना कि ये आइडियोलॉजी बन गई सर, तो आइडियोलॉजी का मतलब ये होता है कि उसे कलेक्टिव मूवमेंट बनाने के लिए कलेक्टिव साइड में चैनलाइज करता है बंदा। बिल्कुल ठीक है। यानी जिसमें वो इंटर सब्जेक्टिव रियलिटीज जमा होकर एक मारूदी रियलिटी बना देती है। बिल्कुल ठीक है कि आपने इस तरीके से बात जो है सिस्टमेटाइज कर दी कि वो एक मंशूर, एक नजरिया बन गई। जी। तो जितनी भी पैगंबराना कोशिशें या वारदातें हैं, वो दरअसल इसी इंसानी हिस्स को, जो हुस्नो खैर की इस इंसान के अंदर मौजूद है, उसको आर्टिकुलेट करने का नाम। बिल्कुल ठीक। उसकी एक वो तश्कील कर देते हैं। अच्छा, इससे फिर आप यूं समझें कि नजरियाती जमातें पैदा हो जाती, ठीक है, नजरियाती तहजीबें पैदा हो जाती। बिल्कुल ठीक है। जैसे गौतम बुद्ध की तहजीब है, किससे, तो ये हो जाती है पैदा। इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये सारा इंसानी वजूद का मसला बन जाएगा और आपको इसको वजन देना पड़ेगा, इसको अहमियत देनी पड़ेगी। अच्छा, बहुत सारे हमारे, यानी एक बड़ी सती सी हमारी वो अप्रोच बन जाती है जिसे आप कहते हैं कुल्हाड़ा मार का, कि हम इन चीज़ों को मज़हब के साथ वाबस्ता करके एक बहुत सारी विजडम से दस्तकश हो जाते हैं। जी जी, ऐसे, और उसको अपना हिस्सा ही नहीं बनाते उस विजडम को, हालांकि वो जो है एक सुपीरियर विजडम की निशानदेही कर रही होती है। अब इसी पस मंजर में मजीद अमजद साहब की मैं बात करना चाहता हूँ। मजीद अमजद ने यही फील किया। अब देखें, मैंने अब जो लिखा ना, मेरी तीसरी किताब का मेरा एक दिबाचा है,
اس میں نے یہ لکھا ہے کہ میں محمدی واردات ہی میں اپنے پوئٹک ایکسپیرینس کو بامانی بنتا ہوا محسوس کرتا ہوں. ماشاءاللہ. اگر میں اس کو اپنے طور پر کوئی ٹریڈیشن تھنکنگ کی بنانا چاہوں گا تو وہ صفر ہو جائے گی. کیا بات. وہ فیڈ آؤٹ ہو جائے گی. تو یہ جو ایک بڑی ٹریڈیشن ہے اس کے اندر شاید اس کا کوئی جزیرہ کوئی اس سے انسلاک آپ کا. ٹھیک ہے. تو آپ ان ڈیپتھ جائیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا مجید امجد کے بارے میں بھی کہ اس کا الٹیمیٹلی جا کے سلسلہ جو ہے اسلامی میٹا فزکس کے ساتھ جس کا جڑ جاتا ہے. اور وہ جو بندے اور خدا کی بہت ساری نظمیں ان کے بندے سے لفظ سے شروع ہوتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں میں نے ایک دفعہ سوال یہ کیا اس کو شمس الرحمان فاروقی کو, ایک بڑا انٹلیکچوئل اور نظریہ ساز نکات سمجھتے ہوئے. جی. انہوں نے ایک لیکچر دیا تھا یہاں اکیڈمی میں, تشریف لائے تھے, تو انہوں نے کہا کہ ادب اور انسان کے لیے ادب اور زندگی. ٹھیک. میں نے انہیں کہا جی کہ یہ جب آپ کہتے ہیں ادب انسان کے لیے یا ادب زندگی کے لیے, تو اس کا مطلب ہے کہ زندگی کے لیے وہ کوئی بامانی یا کوئی کنسسٹنٹ یا اس کو صحت مند رکھنے یا اس کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں کام آنے والی چیز بناتے ہیں آپ ادب. جی. تو اب اس کی سپورٹ کے لیے جب تک کائنات میں کوئی کنسسٹنٹ اخلاقی اصول موجود نہ ہو, تو اس وقت تک تو یہ عقارت چلی جائے گی کوشش. ایسے ہی وہ قابل عمل نہیں ہو سکتا. جب تک آپ نیچر کے ساتھ, نیچر کے اندر کسی ایسے پروسیس کے ساتھ اسے منسلک نہیں کرتے, اس سے ہم آہنگ نہیں کرتے, وہ نتائج پیدا نہیں کرے گا. بالکل ایسے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کائنات کے اندر کوئی ایسا, تاریخ کے اندر کوئی ایسا اخلاقی اصول بھی کام کر رہا ہے؟ تو انہوں نے فوراً مجھے یہ کہا کہ جی آپ یہ سوال مذہبی ہے اور میں مذہب کے حوالے سے بات نہیں کرتا. مجھے مایوسی ہوئی. مایوسی اس لیے ہوئی کہ یہ ایک انٹلیکچوئل سوال تھا, ایسی مذہبی سوال نہیں تھا, اور اس کا جواب ہی اصل میں مجید امجد نے دیا ہوا. جی. کہ ایک عمل خیر کائنات میں موجود ہے جو ڈیسائیڈ کرتا ہے الٹیمیٹ. تو مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے مختلف مذاہب اور مختلف جو بڑے لوگ ہیں اس کو مختلف ناموں سے پہچانتے رہے. جی. اسی وجہ سے تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی انسان, خدا اور کائنات تین بڑے سوال ہیں, تو یہ اس کا مطلب یہ اشتراک موجود ہے. تو اور یہ کسی ایک آدمی کے بارے میں بات یہ جو ہوتی ہے نا, کسی اچھے خیال کو کسی نظریے میں بدلنا, یہ اسے ایک اجتماعی طاقت بنانے کا نام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے آپ اجتماعی طاقت بناتے ہیں. مثلا قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم وہ ہراول دستہ ہو انسانیت کا جس کے ذمے یہ کام ہے کہ اچھائی کو غالب کرے اور برائی کو کمزور کرے, روکے. ٹھیک ہے. اور یہ اشارہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کی طرف جو ان کے پیروکار تھے کہ وہ جماعت تم ہو. تو اب اس طریقے سے یہ ہوا کہ دیکھیں اب انسان دوستی ہے. اب بڑی سطح پر آپ کہیں گے جی شاید انسان دوستی جو ہے یہ الگ سے کوئی مذہب ہے یا الگ سے کوئی نظریہ ہے. کوئی الگ سے نظریہ نہیں ہے. انسان دوستی کسی نہ کسی فریم ورک میں اپنا معنی متعین کرے گی. اشتراکی انسان دوستی, اشتراکی جو سسٹم ہے, وہ جو نظام فکر ہے اس میں اپنا معنی متعین کرے گی. کرسچین ہیومنزم جو ہے وہ اس کے اندر اپنا معنی متعین کرے گا. ویسٹرن کیپٹلسٹک جو ہیومنزم ہے وہ کیپٹلسٹک سسٹم کے اندر اپنی معنویت دے گا, ورنہ کوئی معنویت اس کی نہیں بنے گی. یہ کوئی بات نہیں, آپ ایک رستے سے ایک اینٹ ہٹا دیتے ہیں تو انسان دوستی ہے, کسی کو کھانا کھلا دیں, اتنی آسان تو نہیں ہے نا. اس طرح ایگزسٹنشلسٹک انسان دوستی جو ہے اس کا اپنا ایک دائرہ بنے گا. تو بالآخر آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے, مین سینٹرڈ بناتی ہے. پھر آخر آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کوئی بھی انسان دوستی جو ہے وہ اپنے کس ایک وسیع نظام فکر کے اندر اپنی چینلائز ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ آخر آدمی نے, کیونکہ ہر انسان دوستی جو ہے جب کسی نظام فکر میں بنتی ہے تو وہ اپنی ترجیحات متعین کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اپنی ہائرارکی بناتی ہے. اور اس میں چونکہ عملی زندگی جو ہے یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے جو میں سمجھتا ہوں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. وہ یہ ہے کہ انسانی جو ارتقاء ہے سر اس کا یونٹ ہے انسان, یونٹس ہیں جس کے ذریعے انسان ارتقاء کرتا ہے. صرف فلسفہ نہیں ہے, صرف تھیری نہیں ہے, صرف نظریات نہیں ہیں, ان کا ایک رول ہے. لیکن تبدیلی جب آتی ہے تو وہ پورے انسانوں کے ذریعے سے آتی ہے.
اس میں ان کے تعصبات بھی شامل ہوتے ہیں، ان کے عشق بھی شامل ہوتے ہیں، ان کی نفرتیں بھی شامل ہوتی ہیں، ان کی محبتیں بھی شامل ہوتی ہیں، ان کی ترجیحات بھی شامل ہوتی ہیں. تو اس لیے جو چیز وجودی معنویت نہیں بنتی انسانوں کے اندر سے، وہ خالی فلسفے میں اور کتاب میں رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے، جو چیز آپ کے وجود کا حصہ بن جاتی ہے اور بے ساختہ آپ سے آپ کے عمل پر اثر انداز ہوتی ہے، آپ کے بے ساختہ عمل پر اثر انداز ہوتی ہے، دراصل اس کے ذریعے دراصل تبدیلیاں آتی ہیں. اور وہ جو چیز ہوتی ہے اس کے اوپر، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا قانونی طریقے سے آپ نے لوگوں کو حدوں میں رکھا ہوا ہے، تو قانونی گرفت جب بھی کمزور پڑتی ہے تو جو لوگوں کی اصل سوشلائزیشن ہے جس درجے کی ہوتی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. لیکن زیادہ ریلائبل انسانی معاملات میں وہ چیز ہے جو انسان کی وجودی حقیقت بن جائے. بالکل ٹھیک ہے. تو طالب علمانہ سے ایک سوال اس میں یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں جو ایک خیر، جس کا ایک عمومی کانسیپٹ ہے ہمارے پازیٹیوٹی کی بات ہے نا، صحیح، تو اس پازیٹیوٹی کے حق میں یا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ تو ہو گئے اس سارے معاملے کا حصہ. لیکن بڑے بڑے کچھ لکھنے والے یا کچھ بڑے بڑے آرٹسٹ ایسے بھی ہیں جو کچھ بریک کی بات کرتے ہیں یا نیگیٹیوٹی کی طرف بھی ہے، یا انسان کے اندر جو ایسی چیزیں ہیں ان کو ابھارنے پروموٹ کرنے والے ہیں. تو کیا ان کا لکھا ہوا بھی ہم اسی عمل خیر کے تسلسل میں سمجھیں گے؟ وہ آپ کو وقتی طور پر بعض اوقات اٹریکٹ بھی کرتی ہیں چیزیں، لیکن یہ اصل میں ٹائم فیصلہ کرتا ہے. تہذیب جب آگے بڑھتی ہے پھر وہ بتاتی ہے کہ کس کو کس جگہ رکھنا ہے. ٹھیک. اب جو ڈیوینسز ہیں جسے انحرافات آپ کہتے ہیں، ان کی بھی ایک معنویت ہوتی ہے. وہ آپ کو ایک وہ جو سانچہ آپ کا میکینیکل سا بن جاتا ہے اس کو تو توڑ دیتی ہے. تو یہ بھی ایک پازیٹیو عمل ہے. وہ نیا سوال اٹھاتے ہیں، ایک لحاظ سے یہ پازیٹیو عمل ہو گیا نا، کہ آپ جب میکینیکل ہو جاتے ہیں تو وہ سانچہ توڑ دیتی ہے وہ جو انحراف ہے. تو وہ اتنا کام تو کر دیا نا اس نے کہ آپ کو ریفریش کرنے کے لیے نئے سرے سے اس کو ہموار کر دی، یعنی جسے گوڈی دینا کہتے ہیں زمین کو، گوڈی تو دے دی اس نے، اس کا ایک رول بن جاتا. ایسے ہی تو مجموعی طور پر جو سارا کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی وہ جو ایکسیپٹڈ بین الاقوامی ویلیوز ہیں ان ویلیوز کی جگہ پر وہ اپنے آپ کو رکھ سکے. بالکل ٹھیک ہے، مشکل ہی ہوتا. ایسے ہی ہے. تو دراصل اس قول کے ذریعے یا اس بات کے ذریعے مجید امجد نے خود کو اور اپنی طرح کے دوسرے لکھنے والوں کو اس جو ایک پوری کائنات میں یا پورے ایک جہان میں ایک تسلسل ہے پازیٹیوٹی کا، اس کے ساتھ جوڑنے کی بات کی ہے. بہت ہی زبردست آپ نے بڑے اچھے لفظوں میں یہ بات بیان کی. اس لیے کہ اگر آپ کا صرف اپنا سچ ہے تو یہ ہو سکتا ہے دوسرے کے لیے کوئی مفید مطلب چیز نہ رہ جائے. جیسے ٹھیک ہے، تو جب تک اس سچ کو کوئی آبجیکٹیو سپورٹ نہ ملے، تو جب انہوں نے کہا نا کہ کائنات میں ایک عمل خیر جاری ہے، اس کے ساتھ ہم اس کا مطلب انہوں نے اپنے موضوعی تجربے کو ایک آبجیکٹیو سچائی کے ساتھ یا ایک عمل کے ساتھ مربوط کر دیا، تو اس سے پھر وہ ٹریول کرتا ہے. بالکل، ورنہ آپ کا سچ آپ تک ہی رہ جائے گا. میں جب اسیس کرتا ہوں نا شاعروں کو، یعنی آپ کے اقبال کے بعد جو 3-4 بڑے شاعر ہیں، جس میں اپنا راشد آ جاتے ہیں، جس میں مجید امجد آ جاتے ہیں، جس میں میرا جی آ جاتے ہیں، جس میں فیض آ جاتے ہیں. اب دیکھیں کہ ان میں جو راشد ہے اس کے ہاں وہ بریک والی جو بات کر رہے تھے وہ زیادہ ہے. کہ وہ آپ کی پوری تہذیبی جو ارتقا تھا اب تک کا اس کو کہتا جی کیا ہے اس میں، تو کوئی دانے ہی نہیں ہے، اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے. تو کوئی پازیٹیو بنیادیں وہ کم مہیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، توڑنے کی بات کر رہا ہے، نیا بنا نہیں رہا. اچھا، جو میرا جی ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ بڑی ایک سچائی کے ساتھ جو انڈینزم تھا اور جو ہندوستانی روایت تھی، جو اس کی ڈیپتھ تھی، اس میں وہ اتر رہے تھے. اور اب ان کی نظمیں جو سمندر جیسی نظم تھی اس میں وہ ایک پازیٹیو کنسٹرکشن بن گئی تھی، یا کہ کس روایت کے ساتھ جڑنا ہے یہ لیکن وہ فوت ہو گئے جلدی. اچھا، اس لیے وہ بھی آپ کی جو فکری تہذیبی روایت کا جو عمل خیر کا سلسلہ ہے اس سے اس طرح سے نہیں جوڑ پا رہا. میں تجھے جان گیا روح ابد، ہاں، راشد بھی نہیں، تو تصور کی تمازت کے سوا کچھ بھی نہیں. میرا جی کی اس طرح کی لائنیں جو ہے تو راشد بھی نہیں جوڑ پایا، حالانکہ رینجر بڑی ہے راشد میں. فیض صاحب نے ایک جز لیا، ٹھیک ہے، اور جڑے اس کے ساتھ. اور آپ دیکھیں کہ اسی لیے وہ جو
ہماری اسلامی فکری تہذیبی روایت کی انسان دوستی ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ان کی ساری انسان دوستی وہاں سے آئی ہوئی ہے. ان کی ڈکشن وہاں سے آئی ہوئی ہے, ان کے جو سارے سمبلز ہیں وہاں سے آئے ہوئے ہیں. خود انہوں نے شعر دیا ہوا ہے اس کا, ایسا آکنا نے کنجے کف صبح صبح, تو یہ آپ کی ٹریڈیشن سے دیا ہوا ہے نا, اور سارے وہی ہیں وہ ٹریڈیشن میں جو ہماری موجود تھی چیزیں. لیکن اس کو کمپریہنسو انداز میں, جس میں آپ کے وجودی سوال, کیونکہ فیض صاحب کے ہاں کوئی سوال نہیں, فیض صاحب کے ہاں کوئی سوال نہیں ہے, ایسے لگتا ہے جیسے زندگی کے سارے جواب ان کو کمیونسٹ مینیفیسٹو میں مل گئے. ٹھیک ہے, تو اب اقبال جیسا جو اتنا مربوط نظام شاید ہی کسی نے دنیا کے عالمی ادب میں بھی اتنا مربوط نظام کسی نے اپنی پوئٹری میں بنایا ہو, وہ اقبال ہے. وہ بھی یہ کہتا ہے, دیکھا بھی, دکھایا بھی, سنایا بھی, سنا بھی, ہے دل کی تسلی نہ خبر میں نہ نظر. کیونکہ جو حقیقت کی پرفیکشن ہے وہ کسی کے ہاتھ نہیں آئے گی, کبھی بھی نہیں آئے گی. تو لیکن اس میں یہ ہے کہ کون کتنا زیادہ کنسٹرکٹ کر لیتا ہے, اور وجود کی جو سطحیں ہیں, کتنی سطحوں کے ساتھ اعتنا کر رہا ہے کسی کا تخلیقی واردات یا تجربہ. کیا اچھی بات. تو یہ جو اپنے مجید امجد ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقبال کے بعد سب سے زیادہ جو آپ کے مراتب وجود ہیں, درجات حقیقت ہیں, ان کو زیادہ سے زیادہ انوالو کرنے والی پوئٹری ان کی واردات ہے مجید امجد کی. اب یہاں بھی ایک فرق ذرا سا میں عرض کروں گا, وہ ہم نے ریکارڈنگ سے پہلے تھوڑی سی بات کی تھی اس پر. وہ یہ ہے کہ مجید امجد کے ہاں بھی ایک لیول پر جا کر جو منٹو کے ہاں انسان کے بارے میں مسئلہ تھا نا, کہ منٹو کہتا ہے کہ انسان بڑا پہنیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ کسی حساب سے چینلائز نہیں کر سکتے, فریم میں فٹ نہیں ہوتا, فٹ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, اب یہ اقبال کو بھی پتا تھا ایسے. وہ کہتا ہے نہ زباں سے آشنا میں, نہ زباں میری غزل, نہ زباں کوئی غزل تھی, غزل کی نہ زبان, ہاں کوئی دل کشا شدہ ہو عجمی ہو جا کے تازی. وہ بھی یہ کہتا ہے کہ ہم صرف متحرک کر سکتے ہیں بندے کو, ہم روبوٹس نہیں بنا سکتے کہ سارے بندے ایک طرح سے عمل کرنا شروع کریں, صرف ہم خیر کی طرف متحرک کر سکتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ مجید امجد کے ہاں بھی یہ ہے کہ جب وہ آ رہا تھا نا تجربہ, اس کا اشتراکیت بڑی پاپولر چل رہی تھی, تو ان کی اس طرح کی نظمیں سامنے آئیں کہ بھی میں یہ لوگ آپ نعرے لگا رہے ہیں بڑے بڑے گلے پھاڑ کے, اور دوسری طرف وہ لوٹنے مارنے والے لوگ موجود ہیں, نہ تمہارے نعروں کا کوئی نتیجہ نکل رہا ہے, وہ تو ویسے ہی لوٹ مار رہے ہیں. تو میں جو ایک سچی اور پرخلوص محبت رکھتا ہوں وطن کے ساتھ, تو میں اس کی خاطر مر لوں گا, میں اس کی خاطر جی لوں گا. یہ نظم کے اس کی آخری لائن ہے. تو ایک طریقے سے پھر جو ان کی وہ نظم ہے کہ جس میں ٹائم ہر چیز بلڈوز کرتا چلا جا رہا ہے, ابد کے سمندر کی ایک موج جس پر میری زندگی کا کمل تیرتا ہے, امروز جو ہے وہ جو طروع فرض والی طروع فرض والی. اچھا آپ دیکھیں, میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, کہہ میں یہ رہا ہوں کہ وہ بھی الٹیمیٹلی, اور آپ کی جو قرۃ العین حیدر ہے وہ بھی, یہ بڑے رائٹر سارے کے سارے, یہ تینوں بڑے رائٹر, چاہے منٹو ہو, چاہے مجید امجد ہو, چاہے اپنا قرۃ العین حیدر ہو, یہ کوئی آپ کو نظام فکر جو آپ کو کھڑا کر دے کائنات کے سامنے, ایک فرد کی حیثیت سے اور مقابلے کی حیثیت سے, اور رجائیت کو جو ہاتھ سے نہ چھوڑے, یہ نہیں کرتے اتنا پیدا. ایک دفعہ یوسف انصاب نے مضمون لکھا مجید امجد پر, اور مضمون یہ تھا کہ مجید امجد طبقاتی شعور کا شاعر. ٹھیک ہے, اور ظاہر کافی نظمیں ہیں مجید امجد کے. تو میں نے انہیں کہا جی آپ کا مضمون ٹھیک ہے, عنوان ٹھیک نہیں ہے, اس عنوان کو آپ یہ کر لیں مجید امجد کی شاعری میں طبقاتی شعور, تو آپ کی بات ٹھیک ہو جائے گی. یعنی اس میں اور بہت سی ڈائمنشنز بھی ہیں. مجید امجد صرف طبقاتی شعور کا شاعر نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, پھر انہوں نے ایک اور مضمون لکھا, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ مجید امجد بے بس آگہی کا شاعر. ٹھیک ہے. اب بات کیا تھی, انہوں نے یہ کیا کہ پہلے ان کی شاعری کو طبقاتی دائرے تک محدود کیا, پھر اس میں چونکہ وہ کسی انقلاب کی تحریک کی بات نہیں کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا بے بس ہو گئے. وہ ان بڑے سوالوں پر جا کر انسان کے بارے میں کہیں جگہ بے بسی کا اظہار کرتے ہیں, جہاں ٹائم بلڈوز کر رہا ہے, جہاں کائناتی عمل اس پر حاوی آ رہا ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ اس درجے کی شاعری میں جا کے آپ بے بس آ گئی کہیں, جو تمام دنیا کے بڑے تخلیق کاروں کی بے بس آ گئی. ایسے جہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی, یہ بے بسی ہے نا. تو یہ تمام دنیا کے بڑے ادب کی یہ بے بسی ہے, جہاں جا کے وہ اس کا اظہار کرتے ہیں. تو اس سے تراؤ نہ کریں ان پہ. ٹھیک ہے. ایک اور بات جو یہ میں نے بتایا کہ
اقبال کی اسی لیے ایک جو بنتی ہے نا بہت ہی بڑی اختصاص، وہ یہ ہے کہ دنیا کے عالمی ادب کے گنتی کے اشاروں میں ہے جو پازیٹیو رہ کر اور انسان کو کھڑا کرتے ہیں، تاریخ کے سامنے کھڑا کرتے ہیں، ٹائم کے سامنے کھڑا کرتے ہیں، کائنات کے سامنے کھڑا کرتے ہیں اور شر کے سامنے کھڑا کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات سر آپ نے کی، اور وہ جو آپ فرما رہے تھے وجود کی مختلف سطحوں پر زندہ رہ کر، وہ جو طلوع فرض والی آپ نے کی، آپ دیکھیے گلستان میں کہیں بھمرے نے چوسا گلوں کا رس شرابوں سا نشیلا، کسی سڑتے ہوئے جوہر کے اندر کہیں پر گھونٹ ایک کڑوا کسیلا، پڑا ایک رینگتے کیڑے کو پینا مگر مقصد وہی دو سانس لینا۔ تو اس سطح سے لے کر زندگی کی اس سطح سے لے کر اعلیٰ ترین سطحوں پر جس جگہ پر وہ، اس کے بارے میں خورشید رضوی نے بڑا زبردست جملہ کہا کہ انہوں نے کہا جی مجید امجد وہ شاعر ہے جو مائکرو اور میکرو کو یک وقت سامنے لاتا ہے۔ ایسے ہی انہوں نمبر کی بس کہاں فصل دیر رس کہاں حیات و کائنات کے مسائل ڈسکس کر رہے ہیں، کہاں تو ریلیٹ دیکھیں یہ میں نے کہا تھا کہ انسانی وجود کا مسئلہ بنے۔ تو اس اعتبار سے جو ہماری فکری تہذیبی روایت کی جو عظمت ہے اور جو بلندی ہے اور جو ارتفاع ہے، اس میں اقبال کے بعد میں دوسرا شاعر اگر کسی کو کہوں گا تو وہ مجید امجد۔ کیسی اچھی بات کی آپ نے، اور اپنی اس بات کی وضاحت میں آپ کے پاس دلائل بھی ہیں اور بہت ثبوت بھی آپ نے فراہم کیے اس کے، اس پر انشاءاللہ مزید بات بھی ہوتی رہے گی۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک اچھے جملے کی ایک ایسی اچھی وضاحت کی جس سے ہمارے بہت سے جو اشکال ہیں وہ دور ہوئے۔ تو امید ہے ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی۔